अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। पाकिस्तान को ईरान और अमेरिका के जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, जो ताल्लुकात है, उस हवाले से आपको मालूम है बड़ी गहरी वाबस्तगी है इस नाते से कि हम फरवरी 28 से जब से ये मामला एक बिगाड़ का शिकार हुआ, जब से अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया ईरान पे, जब से पाकिस्तान हैज बीन द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि एक सालसी का रोल प्रोएक्टिवली अदा कर रही थी। अब और ममालिक भी आ गए बीच में, लेकिन बहरहाल हमने देखा हाल ही में कुछ दिन पहले पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस वक्त एलची हैं खास ईरान के हवाले से, तो खास तौर पे वो गए वहां, उनकी ईरान में अच्छी मुलाकातें हुई, लेकिन जो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है वो तो ये है कि चाहे यूएई की ऑफिशियल ऑयल कंपनी हो, एडनॉक, चाहे अरामको हो, सऊदी अरेबिया की कंपनी, इनकी जो शिप्स हैं वो दे हैव कम अंडर अटैक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। उस अभी कुछ दिन पहले लग रहा था कि इसके ईरान के और ओमान के दरमियान कुछ ना कुछ एक अग्रीमेंट हो जाएगी, और ओमान जो है वो अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट क्लोजली कर रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ये दो ममालिक की जो अंडरस्टैंडिंग होगी हॉर्मुज पे, वो अमेरिका भी उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना जी, नाउ यू सी इट नाउ यू डोंट, तो इस मामले में भी हम यही देख रहे हैं कि जब से एमओयू बना है, कभी हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं, कभी बदतरी की तरफ, और ज्यादातर गड़बड़ी का शिकार है। उसकी अक्कासी आप इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से अगर एनर्जी प्राइसेस को देखें, ऑयल की प्राइसेस को देखें, वो बढ़ती चली गई हैं, उसमें कमी नहीं आई, स्टेबिलिटी नहीं एक आ रही। तो एक तरफ सालसी का भी रोल अदा कर रहा है पाकिस्तान, और भी ममालिक कर रहे हैं। दूसरी तरफ कभी डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं अमेरिकी सदर के भी कुछ अग्रीमेंट होने वाला है, फिर वो कहते हैं जी हमारी किसी से बात ही नहीं हो रही, ईरान तो बात ही नहीं करता। फिर उन्होंने कहा जी कंट्रोल हमने संभाल लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, फिर ईरान कह रहे नहीं जी हमारे पास कंट्रोल है। तो व्हाट इज द रियल पिक्चर, और इस रियल पिक्चर को देखते हुए आगे हम क्या एक्सपेक्ट करें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नाज़रीन रहमाना हाशमी साहबा, थैंक यू हमारे साथ प्रोग्राम में आने का। हमारे साथ एयर कमोडोर चिश्ती साहब है, बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब हमें ज्वाइन करने का, और प्रोफेसर अदील मलिक साहब हैं जो ऑक्सफोर्ड में इंटरनेशनल इकोनॉमी पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर ये काम कर रहे हैं काफी अरसे से। तो आप सबका शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। प्रोफेसर अदील, आपसे मैं शुरू करती हूँ, जरा एक ओवरऑल आपको क्या दिखाई दे रहा है फ्रॉम वेयर यू आर सिटिंग? ग्लोबल सिचुएशन हमारा ख्याल था ऐसी होगी कि प्रेशर पड़ेगा और हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। जी फैजल अदील। जी बहुत शुक्रिया। देखें, जहां तक प्रेशर का ताल्लुक है तो वो तो पड़ रहा है। अब अगर आप अमरीकी मईशत के ताज़ा तरीन इशारिये देखें तो उसमें फूड प्राइस इन्फ्लेशन बहुत अरसे के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, और वो एक कंसर्न आम अमरीकी के लिए बहुत ज़्यादा है। तो जहां तक अगर इस बात का ताल्लुक था कि इस जंग की वजह से आलमी मईशत में रखना पड़ेगा और अमेरिका के लिए कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ेगी, तो वो तो बढ़ चुकी है। लेकिन जो मसला है इस वक्त वो ये है कि वो जो कॉस्ट है वो अमरीकी अवाम पे कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ तरह की लॉबीज हैं और ख़ासतौर पे जो इसराइल का इंटरेस्ट है, वहां से जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती अमरीका खुद एक मखमसे में है। अब जहां तक जंग का ताल्लुक है उसमें एक बहुत बड़ी जो मसला है और जो रुकावट है वो ये है कि ईरान ने एक इंटरनेशनल सुपर पावर की जो जंग थी उसमें अपने आप को रेजिस्ट किया है। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन इट इज स्टैंडिंग द ग्राउंड। लेकिन ईरान के लिए जो बड़ा मसला है वो ये है कि जब तक उसके पास रेपरेशन ना हो, फाइनेंशियल कंसेशंस ना हो, तो ये जंगी महाज पे तो वो तकरीबन जीत चुके हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक महाज है या अंदरूनी महाज है, वहां पे जो लोगों के मसाइल हैं, जो मईशत के मसाइल हैं, अगर वो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन नहीं होती तो ईरान के लिए बहुत बड़ा मसला होगा। इसी तरह जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कंट्रोल है वो एक तरह का न्यूक्लियर ऑप्शन है, वो उन्होंने इस्तेमाल कर दिया है। अब वो चाहेंगे कि इसके नतीजे में कोई ना कोई कंसेशन उनको मिले, उसके बगैर वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये एक ऐसी स्टेलमेट की कैफियत है कि जिसमें अमेरिका जो सही मानों में जंग को रोक सकता है, एनफोर्स कर सकता है, उसकी अपनी पॉलिसी मेकिंग कम्युनिटी के अंदर कोई कोहेरेंस नहीं है,
اور وہ جنگ بندی کی طرف گئے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ میرے خیال میں اسرائیل سے امریکہ کے اندر جو لابیز ہیں انہوں نے اس چیز کو بہت ہی لوڈیکرس مانا کہ ایک فائنینشیل ریپریشنز ملے، جبکہ ایران کو وہ فائنینشیل ریپریشنز چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر جو جنگ باہر جیتی ہوئی ہے وہ اندرونی محاذ پہ ہار جائیں گے۔ جہاں تک گلف ممالک کا تعلق ہے، وہ بھی امریکہ کی طرح سینڈوچڈ ہیں اس پوری سچویشن میں۔ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جو یو اے ای ہے وہ اس کے اوپر اٹیکس کم ہو رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یو اے ای اندر خانے ایران کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے کہ آپ ہمارے ایک منیمم طرح کا فریم ورک بنائیں کہ ہمارے زیادہ نقصان نہ ہو۔ سعودی عربیہ میں بھی نو ایگریشن پیکٹ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بہت سارے خلیجی ممالک ایران کو پسند نہیں کرتے، لیکن وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی معیشت اور سیاست پہ اسٹیبلٹی چاہیے، ٹھہراؤ چاہیے، استحکام چاہیے، تو اس کے لیے کسی نہ کسی طرح کی ریجنل سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اس طرح کا سٹیل میٹ ہے جس میں اب چل رہے ہیں، اور اس میں ایک انسرٹنٹی ہے، لیکن اب کتنی دیر تک یہ کاسٹ امریکہ برداشت کر پائے گا، وہاں الیکشنز بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں بہت جلدی، یہ اب دیکھنے والا عمل ہوگا۔ جی، آپ نے تو فرمایا کہ دونوں کے لیے کاسٹ ہے، امریکہ کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی، اور امبیسڈر صاحبہ بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی، انہوں نے فرمایا کہ ایران تو جنگ جیت چکا ہے ملیٹریلی۔ اب یہ بھی بڑا سوال ہے کہ یہ کیا ایک کنسسٹنٹ فیکٹ ہے یہ کہ جی جیت چکا ہے، یا ابھی تو ہم اونچ نیچ دیکھ رہے ہیں اس جنگ میں، پھر ہوتھیز بھی اس میں کود پڑے ہوئے ہیں، یمن کا فیکٹر بھی اہم ہے۔ تو جس طرح بھی بتایا پروفیسر صاحب نے کہ جی دونوں طرف جو ایک پریشر بھی ہے، اور پریشر یہ ڈال بھی رہے ہیں ایک دوسرے پر، ان پر خود بھی پریشر ہے، بٹ آپ کو اس سب سچویشن کے نتیجے میں کنٹینیوڈ اسٹیلمنٹ نظر آ رہے ہیں، یا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ some kind of path forward will be found? جی First of all, thank you very much, Naseem, for inviting me to the program. اور second بات یہ ہے کہ I agree with Professor Adil 200% جو انہوں نے باتیں کہی ہیں۔ اس میں تو کوئی شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ ایران یہ جنگ بہت ایمفیٹیکلی جیت چکا ہے۔ باقی تو ادھر ادھر کی باتیں ہیں، کیونکہ امریکہ تو کہہ رہا تھا کہ یہ تو 2 دن کی بات ہے اور 1 ہفتے کی بات ہے اور سب کچھ ہے، اور آج دیکھیں کتنے مہینے ہو گئے، اور اس میں نقصان جو ہے ایران کا تو جتنا ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب جو ڈیمیج ہو رہی ہے وہ تو امریکنز کو ہو رہی ہے، باقی پوری دنیا کو ہو رہی ہے۔ ایران نے تو جتنا سہنا تھا سہ لیا، اور تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ایران جیت گیا ہے اور تاریخ اس کو ایسے ہی لکھے گی۔ اب مسئلہ صرف یہ ہو جاتا ہے جیسے انہوں نے کہا جائے، کیونکہ اس جنگ میں صرف ایک کوئی ملیٹریلی جیت کا مسئلہ نہیں ہے، نیوکلیئر کا مسئلہ بھی ہے، اسٹریٹ آف ہارموز کا مسئلہ بھی ہے، ریپریشنز کا مسئلہ بھی ہے، اور بہت سارے مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے فروزن ایسٹس کا بھی نیچرلی مسئلہ ہے، جو کہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایران کے لیے، جیسے ابھی عدیل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ملیٹریلی یہ جنگ تو جیت گئے ہیں، لیکن دے ہیو اے ویری لارج پاپولیشن جو پچھلے 47 ایئرس سے سینکشنز میں ہے، اور ان کی جو نئی جنریشن ہے وہ اگریسو ہوتی جا رہی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے 2 جنریشنز کو تو اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی سختیوں میں گزاری ہیں، تو پھر اس سب کا آگے فائدہ کیا ہوا ہے نا۔ تو آئی تھنک وہ جو سپورٹ ملی ہے رجیم کو خامنائے کے فیونرل پہ، اس کو مینٹین کرنے کے لیے اکنامک ڈیولپمنٹ از ایبسلیوٹ اسینشل فار ایران، کہ لوگوں کو کوئی رسپائٹ ملے۔ تو جہاں تک یہ ہے کہ یہ جنگ اسٹیل میٹ رہے گا یا کہیں آگے پہنچے گی، تو آئی تھنک جو کہا بھی ہے عادل صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ 2 بڑے امپورٹنٹ الیکشنز آ رہے ہیں، ایک اسرائیل کا اور ایک امریکہ کا، اور اس وقت جو دونوں کنٹریز میں جنرل پاپولیشن ہے، عوام ہیں، اور جو ان کے پولیٹیشنز ہیں یا ایوری بڈی انڈرسٹینڈ کہ یہ ہم جنگ جیت گئے ہیں اور یہ بے وجہ کی جنگ تھی،
تو ان کی پاپولیرٹی بہت کم آتی جا رہی, کرٹیسزم انٹرنیشنل بہت بڑھتا جا رہا ہے, انکریزنگ نمبر آف کنٹریز پیلسٹائن کو ریکگنائز کرتی جا رہی ہے. تو اتنا پیسہ خرچ کر کے, اتنی جانیں ضائع کر کے امریکہ اور اسرائیل نے, ان کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا اس وقت نا, تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو ڈریگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جتنا کوئی اور کنسیشن مل سکے ایران سے, جو ہم لہرا سکیں اور کہہ سکیں کہ دیکھو جی بس اب ہم نے یہ کر دیا ہے. تو وہ برنکمنشپ بھی اس وقت زیادہ چل رہی ہے. دونوں پارٹیز چاہ رہی ہیں کہ جب وہ فائنل کوئی اگریمنٹ ہو تو ان کا پلڑا زیادہ بھاری رہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے یہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. اگر ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ہوتی تو پھر آگے دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کے الیکشنز اور اسرائیل کے الیکشنز کا کیا ریزلٹ آتا ہے. تو باقی آگے پھر اس کا جو دار و مدار ہے کہ یہ سیلمنٹ رہے گا یا کوئی اگریمنٹ ہوگا, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگلی ڈسپنسیشنز کون سی آتی ہیں اور امریکہ اور اسرائیل سے پھر آگے سے آوازیں کون سی اٹھ رہی ہیں. تو آئی تھنک بڑا ٹینٹیٹو سا اس وقت سچویشن ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ انڈیفینیٹلی چل سکتی ہے بات. It will have to come to an end. Now whether it comes to an end before the midterm elections and Israeli elections or it drags just after remains to be seen. جی very quickly before I go to کمانڈر صاحب, یہ بتائیے, آپ نے بھی کہا, عادل ملک صاحب نے بھی کہا کہ جی ایران has won the war militarily. دیکھیں وننگ کے نتیجے میں ایک تو بات ہے کہ ایران کی بریلینٹ ملٹری اسٹریٹجی تھی, اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں کہ امریکہ اس کو مارچ نہیں کر سکا, امریکہ couldn't get the walk over, it was imagining and projecting کہ اس کو ملے گا. لیکن یہ بتائیے گا کہ اس وقت تو سب سے بڑا سوال the nuclear option that Iran used in terms of Strait of Hormuz کو بند کرنا, اور بند کیا اس نے, اور اس کے بعد اس وقت اگر آپ کی بات کو اور پروفیسر صاحب کی بات کو آگے لے جایا جائے کہ ایران ملیٹریلی جیت گیا, تو پھر کیا یہ درست سوال ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ پھر ایران کا ایسا کنٹرول ہونا چاہیے کہ موومنٹ جو ہے ٹریفک کی, میریٹائم موومنٹ چل رہی ہو آگے, لیکن وہ جو ہمیں رپورٹس ملتی ہے ادھر تو لگ رہا ہے کہ the battle there is still pretty much on, Ambassador صاحب. فائنل سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہوتی ہیں تو چیزیں ہمیشہ تھوڑی سی ہائپر پاور زیادہ ہوتی ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو تو امریکہ نے ایشو بنایا, وہ تو کبھی بھی عراق وار میں بھی وہ بند نہیں ہوئی تھی, کسی دنیا میں نیور ان ہسٹری وہ بند ہوئی ہے کبھی. تو ایران نے یہ کہنا میرے حساب سے درست نہیں ہوگا کہ انہوں نے اس کو ایز اے نیوکلیئر ویپن آپشن یوز اٹ. They were forced to use it because I think it's a great strategy they did. I'm not criticizing that. I'm not sorry. I'm just saying that I think it was brilliant strategy. But they used this last strategy. Iran would never have done it if it wasn't pushed to this stage. دیکھیں نا, تو ایران نے اسٹریٹجی بہت اچھی کی ہے, اور اسٹریٹ آف ہارمز کا جو آلٹرنیٹو ہے وہ تو صدیاں لگیں گی نکالنے کے لیے اور کرنے کے لیے. دیٹس اے لانگ ٹرم تھنگ. جی میرا سوال یہ تھا, میرا سوال یہ تھا کہ آپ دونوں فرما رہے ہیں کہ ملیٹریلی ایران جیت گیا, تو جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اگر جیت ہو تو پھر اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول ایسا ایران کے پاس ہو کہ ٹریفک جو ہے وہ آنا جانا ایران کے بس میں ہو. تو میں اس حوالے سے سوال اٹھا رہی تھی. نسیم, ایران نے تو ایران کا کنٹرول تو ابھی بھی ہے, کیونکہ جو ویسلز وہاں سے جا رہے ہیں جو کوآرڈینیشن نہیں کر رہے, ان پہ وہ ان کو وارن بھی کر رہے ہیں, اٹیک بھی کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ایرانی لیڈرشپ نے کہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہم سے کوآرڈینیٹ کریں, کیونکہ مائنز بچھی ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. سو وی ہیو ٹو انشور کہ ایک ہم آپ کو سیف طریقے سے یہاں سے نیویگیٹ کر کے لے کے جائیں. تو آئی تھنک کہ یہ اٹس آل پارٹ آف وہ جو ایک برنکمین شپ ہوتی ہے وہ بھی اپنی امریکہ فلیکس کر رہا ہے. مسئلہ اس وقت
کہ کتنا وہ اس پہ فورس کر سکتا ہے ایران کو کہ وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دے. تو ایران اور عمان آئی ڈونٹ تھنک کہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ ہاتھ کھڑے کریں گے, بٹ اٹ از پارٹ آف دی اسٹریٹجی دونوں طرف سے, جہاں بہت پش کیا جا رہا ہے چیزوں کو, بٹ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی. اور آئی ڈونٹ تھنک اسٹریٹ آف ہارموز گیٹنگ آؤٹ آف دی ہینڈز آف دی ایرانیئنز. نہیں, وہ یو رائٹ, آؤٹ آف دا ہینڈس تو بالکل نہیں جائے گی. اس وقت کتنا کنٹرول ہے اس پہ بات ہو رہی تھی, جو سے کہ کوآرڈینیشن کے حد تک ایران سے کوآرڈینیشن ضروری ہے اور اس کے بغیر معاملات چلتے نہیں. کموڈور صاحب, اوور ٹو یو آن دا سیم کوسچن آف ایران کی جو اس کی جو گینز ہے, اس کی وکٹری ہے ملیٹریلی, آپ بھی اس کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اور آگے کی بات کہ یہ جو امریکہ اپنی ڈیکلیریشن کر رہا ہے دن رات کہ جی ہم نے کنٹرول سنبھال لیا, عمان بھی لگتا ہے کہ انہی کے اس وقت انفلوئنس میں, تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ بہت شکریہ نسیم ظاہرہ صاحب, آپ نے انوائٹ کیا ہے. دیکھیے میں پہلے ایک اوور آل پرنسپل بتاتا ہوں جنگ کا, اور پھر کوئکلی میں کوریلیٹ کرتا ہوں ایران کے ساتھ. جنگ بنیادی طور پر ہوتی ہی ٹو انفلکٹ پین اینڈ ٹو انڈیور پین ہوتی ہے. دیٹ مینز آپ نے انفلکٹ کرنا ہوتا ہے, دشمن کو پین کرنا ہوتا ہے, اور وہ ظاہر ہے انڈیور کرے تو کاؤنٹر بیک کر لیتا ہے, ادروائز نہ کر سکے تو وہ ظاہر ہے ویک ہو جاتی ہے سائڈ جو انڈیور نہ کر سکے. ایران کو تو ڈے ون سے میں نے کہا تھا, 28 فروری کو کہا تھا کہ ایران نے جنگ جیتنی نہیں ہے بائی فائٹنگ اور آلموسٹ ڈیفیٹنگ امریکہ اور اسرائیل. میں نے کہا تھا ایران نے صرف انڈیور کرنا ہے, سسٹین کرنا ہے اور سروائیو کرنا ہے. وہ اس نے کر لیا پچھلے 6 مہینوں میں, پہلی بات. دوسری, اب دیکھیے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ انڈیور کرنے کی بھی ٹرم اپوزٹ ہو رہی ہے فریکوینٹلی اور انفریکوینٹلی. یعنی پہلے امریکہ پین انفلکٹ کر رہا تھا, ایران انڈیور کر رہا تھا. جب پیس ہوا, ایک ایم او یو ہوا, تو ایران نے پین انفلکٹ کرنی شروع کر دی جہاں جہاں امریکن انٹرسٹ تھی, اپارٹ فرام ایتھکس, ملٹری پوائنٹ آف ویو سے, جب اس نے ٹینکرز کو دوبارہ حملے کر دیے. اب ایک ایلیمنٹ آف ہیوملیشن بھی ایڈ ہوا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جب بھی بات کرتے ہیں, جب وہ ہیوملیشن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے 160 بحری جہاز سطح سمندر کے تہ میں ڈبو دیے ہیں کیونکہ ہم قبضہ بھی کر سکتے تھے, لیکن ہمیں ڈبونے میں مزہ آتا ہے. تو جب آپ when you add insult to the injury, اور اس قوم کو آپ انجری کاز کر رہے ہیں جن کے 135 لیڈر ایک سال میں شہید ہوئے, 19 سائنٹسٹ شہید ہوئے, اور اس کے بعد آپ کی ٹاپ لیڈرشپ ہٹا دی گئی, تو ایک ایلیمنٹ آف ریونج بھی ایڈ ہو جاتا ہے. اب ایڈ کریں جو نعمانہ صاحبہ کہہ رہی تھی, جو آیت اللہ خامنہئی کا جنازہ تھا, وہ ایک پریشر بلڈ ہو گیا لیڈرشپ پر. امپورٹنٹ بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شاید یہ اگر ایم او یو جو پہلا راؤنڈ ہوا تھا وہاں سیز فائر ہو کے ایم او یو آگے چل جاتا اور لانگ ٹرم میں پیس ہو جاتا تو وہ کہیں بہتر تھا. کیونکہ جب امریکہ نے دوسرا راؤنڈ کیا ہے جس میں اس نے انفلکٹ کیا ہے ڈیمیج, وہاں امریکہ اور زیادہ ایکسپوز ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلا راؤنڈ نہیں جیتا تھا تو دوسرا راؤنڈ اتنا پاورفل ہونا چاہیے تھا کہ وہ کلمنیشن میں ہیلپ کرتا امریکہ کی. وہ کلمنیشن میں ہیلپ نہیں کی. آپ نے دیکھا اسٹریٹ آف ہارموز پھر نہیں کھل سکا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پھر کہنا پڑ گیا کہ ہم کاؤنٹر بلاکیڈ کر رہے ہیں. جب آپ ایک سپر پاور ہو کے بیک بائی اسرائیل ایک کاؤنٹر بلاکیڈ لگائیں گے تو یہ تو اٹ سیلف ایک, اگر میں ڈیفیٹڈ اسٹریٹجی نہ بھی کہوں تو یہ ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے. دیٹ مینس کہ آپ نے خود لیا کہ ہم اوفینس نہیں کر سکے, ہم کھلوا نہیں سکے, آپ نے ہمارا رائٹ بازو پکڑا ہے, ہم نے آپ کا لیفٹ بازو پکڑ لیا تاکہ ہم ہمارا رائٹ بازو چھڑوا سکیں. تو یہ امریکہ جیسے سپر پاور نے تو خود ہی سگنلنگ کر دی ہوئی ہے. اور اب انفارچونیٹلی میڈیا کے تھرو, پرسیپشن کے تھرو, ہیوملیشن ورسز کاؤنٹر ہیوملیشن کر کے یہ جنگ جیتنے کی کوشش ہو رہی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جنگ کا اب طریقہ, کیونکہ سیکنڈ راؤنڈ بھی ہو چکا ہے, ایرانیوں کو ایک نیو فاؤنڈ کانفیڈنس بھی ملا ہے, اور میں نے شاید آپ کے پروگرام میں پہلے بھی عرض کیا ہوگا کہ پہلی دفعہ جو سیکنڈ کیمپین ہوئی تھی امریکہ کی, ابھی جو ریسنٹ دنوں میں ہوئی ہے, وہاں مجھے پہلی دفعہ ایک آرکیسٹریشن کا ایلیمنٹ نظر آیا. یعنی امریکنز نے پلانڈ کیا تھا, جس کا مطلب یہ تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو جو سپورٹ کرتے تھے, ان کی ہائیڈ آؤٹس, لانچنگ پیڈز, وہاں اٹیک کیے گئے تھے. لیکن اس کے باوجود اسٹریٹ آف ہارموز نہیں کھلا, تو ایک اور کانفیڈنس ٹیئر اپ ہو گیا ایران کا, اور امریکہ کو ظاہر ایک پریشر, ایک جو متھ بھرم تھا, جو ایک زوم تھا, ایک ایلیمنٹ آف ایروگینس تھا, وہ کمپرومائز ہو گیا. تو انڈیور پین کرنے کی تھریشولڈ ایران نے اپنی بڑھا لی, بلکہ اب پین کاز کرنے کی بڑھا لی ہے. تو میرا خیال ہے آنے والے وقتوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس, میں کنکلوژن میں عرض کروں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس یہی نہیں رہ گیا, ہیوملیشن سے نہیں ہوگا, انگیجمنٹ سے ہوگا. اس کو ایک فیس سیونگ اپنے لیے بھی لے لیں, ایران کو بھی دے دیں, یہی ایک طریقہ رہ گیا. کیونکہ جتنا وہ ایموشنلی ہرٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اتنی ہی ایران کے لیے ایموشنلی ایک پروہیبٹیو کاسٹ لینا بھی برداشت شاید وہ پاسبلی کرتے جائیں گے, اور امریکہ کے لیے بھی امبیرسمنٹ اور پیدا کرتے رہیں گے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین، ہمارے تینوں پینلس کا یہ کہنا ہے کہ سچویشن ایک طرف تو کہ ایران ہیز گینڈ اینڈ گینڈ یٹ اگین سیکنڈ راؤنڈ میں بھی، اور دوسری طرف آپشنز جو ہیں وہ اس طرح ملٹریلی تو کم رہ گئی ہیں. دی اونلی آپشن از ڈپلومسی اینڈ انگیجمنٹ. بریک کے بعد ہم آئیں گے، اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور یہ جو پیکٹ ہوا مکہ پیکٹ، اس کے کیا اثر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی سوال اٹھے کہ جی ایران ہو سکتا تھا اس پیکٹ کا حصہ نہیں ہو سکتا تھا. واٹ ڈز دس مین؟ آفٹر دی بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں جو ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات ہیں، اسٹریٹ آف ہارمز اسپیسیفکلی. اور یاد رہے یہ کہ 17 اگست کو جو سیز فائر ڈکلیئر ہوا تھا ان دونوں ممالک کے درمیان، وہ سیز فائر 17 کو ختم ہو جائے گا. ایران نے کہا ہے ہم بات چیت کے لیے تیار نہیں، جو ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے. اور امریکہ کا یہ کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کہ جی یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ امریکن ٹیریٹری ڈکلیئر ہو جائے گی، وچ از آبویسلی اس کو تو کوئی سیریسلی نہیں لے سکتا، لیکن جو ذہنی کیفیت ہے ان کی، اس کی عکاسی اسٹیٹمنٹ سے ہوتی ہے. تو بتائیے گا امبیسڈر صاحبہ کہ ہاؤ آر یو سینگ دس ناؤ؟ اور 17 کو سیز فائر ختم ہو جائے گا تو کیا اس سے کوئی خاص اثر ہوگا یا اس وقت سیز فائر نہ ہونے کے برابر ہے؟ دیکھیں، سیز فائر تو جس دن ہوا اس کے اگلے ہی دن سے وہ اس کی وائلیشنز آپ نے دیکھا ہے کہ شروع ہو گئی، اور کسی نے بھی آفیشلی نہیں کہا کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے یا جو اسلام آباد ایکارڈ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. وہ بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھرپور طریقے سے ڈپلومیسی بھی جاری ہے. تو آئی ایم شور کہ یہ جب سیز فائر ایکسپائر ہونے کا ٹائم بالکل سر پہ آ جائے گا، آج تو 15 تاریخ ہے، ابھی کل کا ٹائم ہے، تو آئی تھنک پرسوں تک یا پھر وہ تھوڑا سا اس کو اور جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیں گے کہ جیسے ہوا ہے، یا کوئی ٹاکس کا آ جائے گا کہ جی ٹاکس جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہو جائیں گی. لیکن آل آؤٹ وار 17 تاریخ کو یہ پیکٹ ختم ہوتے ہی، مطلب سیز فائر کا وقت ختم ہوتے ہی شروع ہو جائے گی. وہ آئی تھنک، مجھے تو آئی کوڈ بی ٹوٹلی رانگ بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا تو کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن کچھ لاجیکل لگتا نہیں ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب ایک اور آل آؤٹ وار جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. آئی تھنک سو مینی پیپل آر انوالوڈ، اور اتنا زیادہ کچھ بیہائنڈ دا سینس، کچھ اوپن میں ٹریک چلے ہوئے ہیں کہ ہوپ فلی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پھر تھوڑی سی ایکسٹینڈ کر دیں گے ڈیڈ لائن کو، ایک کوئی نئی ڈیڈ لائن لگا دیں گے، کچھ ساتھ پروویزوز لگا دیں گے کہ یہ ہو گیا تو نہیں ہوگا، وہ ہو گیا تو نہیں ہوگا. تو لیکن آل آؤٹ وار مجھے ہوتی نظر نہیں آتی 17 اگست کو یا اس کے بعد. جی پروفیسر عدیل، آپ نے جو بات کہی شروع میں کہ یہ بین الاقوامی سطح پر یہ معاملات ہیں جو کنورٹیڈ انٹو پریشر، جو امریکہ پہ بھی ہوتا ہے کسی حد تک ایران پہ بھی، تو اس وقت تو ہم پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ بات جو ہے ملیٹریلی تو ختم ہو گیا قصہ نا، کیونکہ امریکہ کو ایران نے کمپریہنسولی دکھا دیا کہ امریکہ تو جیت سکتا نہیں اور کوئی ملٹری آپشن رہ نہیں گئی. کیا یہ درست ہوگا کہنا کہ کوئی ملٹری آپشن رہ نہیں گئی اور ٹاکس ہی ہے دی اونلی آپشن فارورڈ؟ میرے خیال میں یہ کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ جو دیکھیں جو ایران جو رعایتیں مانگ رہا ہے امریکہ سے، وہ پچھلے 20 سالوں میں امریکہ کی اور اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ کی وائلڈسٹ ڈریم میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی رعایتیں انہیں دینی پڑ سکتی ہیں. چنانچہ یہ جو درمیان میں وقفہ آتا ہے جب اس میں جنگ بندی ہوتی ہے، تو آئی ایم پریٹی شیور کہ جو امریکہ کے وار پلانرز ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کیا کوئی ہم 1 یا 2 اور حربے لگا سکتے ہیں. جس طرح کموڈر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور بڑی تفصیل سے بیان کیا، اسی طرح وہ جو بھی امریکہ حربہ اختیار کرتا رہا اس کی نتیجے میں وہ ہدف جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکا. لیکن ابھی بھی ان کی ملٹری پلاننگ میں ہو سکتا ہے ایسے 1-2 آپشنز ہوں وہ دوبارہ استعمال کرنا چاہیں، ڈیلی ڈالی کریں. لیکن جو اس وقت مسئلہ ہے نا نسیم آپا، وہ یہ ہے کہ
آپ ایک ایسے دوراہے پہ آ گئے ہیں جہاں پہ صحیح معنوں میں کلاک از ٹکنگ. دیکھیں اب آج انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے کہا ہے کہ جو انٹرنیشنل جو گورنمنٹ کے ایمرجنسی اسٹاک پائلز ہیں وہ دیر اونلی انف ٹو کور 6 مہینے کے, اور امریکہ کے جو اسٹاک پائلز ہیں اس کے تیل کے ذخیرے کے وہ بلو 300 ملین بیرلز ہیں, جو پچھلی 4 دہائیوں میں اتنے نیچے اسٹاک پائلز نہیں ہیں. سعودی ارامکو کے جو چیف ہے اس نے کہا ہے کہ جو یو ایس ایران وار ہے اس کی وجہ سے لارجسٹ گلوبل سپلائی ڈسرپشن ہوئی ہے سنس 1979, یعنی تقریباً 2.6 بلین بیرلز آف آئل جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو گیا مارکیٹ سے. تو اب اس صورتحال میں آپ اس کو انڈیفینیٹلی اسٹریچ نہیں کر سکتے. ان کے جو اسٹریٹجک آرسنل میں 1-2 حکمت عملیاں ہوں گی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, شاید وہ کر لیں. الٹیمیٹلی انہیں پھر ٹیبل پہ آنا پڑے گا اور کچھ کنسیشن دینی پڑے گی. اچھا, تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ while you think کہ یہ ممکنات میں سے ہے کہ ملیٹریلی یہ کوئی امریکہ اپنی آپشنز استعمال کر سکتا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو بھی وہ کر لے فائنلی ٹاکس پر ہی آنا پڑے گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم کمانڈر صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ملیٹریلی ان کو کیا لگتا ہے کہ کوئی امریکہ پاسبلٹی ہے کہ ملٹری آپشن کی طرف جائے بفور گوئنگ ٹو دی ڈائلاگ آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. تو سوال اب یہی بنتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جو بھی صورتحال ہے وہ کافی تشویشناک ہے انرجی کے حوالے سے, which means گلوبل اکانومی کے حوالے سے. تو اس صورت میں امریکہ کے پاس آپشن تو کوئی زیادہ نہیں علاوہ بات چیت کرے, لیکن فار اٹس اون پرائڈ ٹرمپ گورنمنٹ پلس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پلس اسرائیل, اور جو ان کے خاص طور پہ اسرائیل کے اپنے اہداف جو رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے اور خاص طور پہ ایران کے حوالے سے, ان اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپشن آپ نہیں کر سکتے ڈس ریگارڈ کہ شاید پھر سے کوئی ملٹری اس کا استعمال فورس کرے امریکہ. جی ایئر کمانڈر صاحب. وسیم صاحب دیکھیے, ملٹری آپشنز کی لمیٹیشن دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں. جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ جو پہلا راؤنڈ تھا اس وقت میرا خیال ہے امریکہ نسبتاً کافی بہتر پوزیشن میں تھا بارگین کرنے کے, کیونکہ اتنا ملٹری ایکسپوجر نہیں ہوا تھا کہ اتنی بڑی نیوی اور اتنی بڑی ایئر فورس ان کو وہ رزلٹ نہیں دلا سکی. جب دوسرا راؤنڈ بھی ختم ہو گیا, ایران نے سسٹین کر لیا, تو اور زیادہ ایکسپوز ہو گیا سارے کا سارا ان کا ملٹری مائٹ. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کمزور ہو گیا ہے, لیکن امریکہ نے اپنی ایک بیر منیمم ڈیٹرنس لیول رکھنی ہوتی ہے. یوکرین کے معاملے پر مس ایڈوینچر اسرائیل کا ہر ایک ٹیک کیئر کرنے کے لیے, چائنا کے موضوع پر تائیوان کے موضوع پر چائنا کے خلاف ڈیٹرنس رکھنی ہوتی ہے. تو یہ ایک ونڈو آف ورنریبلٹی امریکہ ایک حد سے زیادہ کھول نہیں سکتا. پہلی دفعہ تو اس نے کھول لی پہلے اور دوسرے راؤنڈ کے اندر, تو ایک کمپرومائزز ایک آپشن رہ گئے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے ایک سیکنڈ, یہ آپ نے اہم بات کی کمانڈر صاحب, لیٹ می آسک یو دس کوسچن. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو 2 اس کے راؤنڈز ہوئے ہیں اس کے بعد امریکہ ایک اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ ملٹری آپشن استعمال وہ زیادہ چانسز ہے نہ کرے, کیونکہ آپ نے جیسے فرمایا کہ اس کی ڈیٹرنس کا لیول جو نیچے چلا جا رہا ہے وہ اٹ کی ناٹ افورڈ ٹو لیٹ اٹ گو اینی فردر ڈاؤن. جی میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں. میں نے یہ کہا کہ ملٹری مائٹ ان کی اس حد تک نہیں ہوئی کہ ایک راؤنڈ نہ کر سکیں, لیکن جب بھی اس طرح کا آپ اوفینس لانچ کرتے ہیں تو ٹیک ہوم کچھ نہ کچھ آپ کو ملٹری آبجیکٹو لانے ہوتے ہیں. آیا ایران ویکنڈ, فریکچرڈ, کمپرومائز, ڈیفیٹڈ, کوئی ایسا جملہ ہوگا جو امریکن پریزیڈنٹ اس طرح کے حملے کر کے ٹیک ہوم لے جا سکیں گے؟ اگر ایران تھوڑا سا اور کمزور ہو گیا تو پھر تو اور جو بھرم ہے وہ بھی کمپرومائز ہو جائے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ چائنا کے موضوع پر, تائیوان کے موضوع پر, یوکرین کے موضوع پر پہلے ہی امریکہ ایک اپنی ونڈو آف ونریبلٹی کھول چکا ہے اور وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. اور ونڈو آف ونریبلٹی کسی نے امریکہ پر حملہ نہیں کیا, امریکہ نے وار آف چوائس لی ہے اور جا کر خود حملہ کیا, ایک دفعہ نہیں کیا 2 دفعہ کیا. تو اس کے دوران ان کو ریئلزم کی طرف چلا جانا چاہیے تھا کہ ان کو, ہاں ایک مشکل آتی ہے جو تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ یہ تو سینکشنز لگی ہوئی ہیں, امریکن پریزیڈنٹ کے بس میں نہیں ہے. میں سولوشن اور وے فارورڈ بھی عرض کرتا چلتا ہوں. دیکھیے کیوبا پر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ کانگریس کی اپروو کی ہوئی ہیں. امریکن قانون کے مطابق کانگریس ہی کوئی پابندیاں اٹھا سکتی ہے اگر اس نے کسی ملک پر لگائی ہیں.
نمبر 2 اگر یونائٹڈ نیشنز کی بھی رہ گئی ہیں تو وہ بھی اٹھائی اس لیے جا سکتی ہیں کہ جب امریکہ ریزولوشن پیش کرے گا تو نہ چین ویٹو کرے گا، نہ روس ویٹو کرے گا، اور یو کے اور فرانس تو ویسے ہی نہیں کریں گے کیونکہ ان کی تو اپنی لیجیٹیمیسی کوسچن ہو جائے گی. کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو میئریبل ایک ڈگری آف ایشورنس دینی پڑے گی. میئریبل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعلان کر دیں کہ جناب اسٹریٹ آف ہارمز آپ کھول دیں، جیسے پچھلی جنگ کے پاز کے اندر ہوا تھا کو امریکہ نے عمان کو کرنا شروع کر دیا تھا کہ آپ اپنے کوسٹ کے طرف سے جہاز گزارو، اپنی طرف سے واپس بھیج دو، جن کو سعودی عرب اور قطر کے ٹینکرز کو ایران نے حملہ کیا تھا. ایران نے یہ میسج دیا تھا کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے پارشل نہیں کھلے گا، کیونکہ پارشل کھلتا ہے تو پھر اس کی امید ختم ہو جاتی ہے، اس کی بارگیننگ لیوریج ختم ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انگیجمنٹ پالیسی کے علاوہ چوائس کوئی نہیں رہے گی. ملٹری اگر 3 راؤنڈ نہیں 4 بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی وار ٹرافی کی شکل میں نہیں ہوتا دیکھ رہا اس کو کنورٹ. جی سو لاسٹ کامنٹ پروفیسر عدیل، وار ٹرافی تو نہیں نظر آتی، لیکن اس وقت یہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے واٹ وڈ بی دا انڈیکیٹر فار یو رائٹ ناؤ کہ لگے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ اس وقت پچھلے کچھ روز سے تو جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ تو بات چیت کے حوالے سے نہیں ہیں. جی میرے خیال میں اگر ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے سیز فائر اور اس پروسیس کو کنٹینیو کیا جاتا ہے تھرو انٹرمیڈیٹریز لائک پاکستان اور قطر، تو وہ پھر ایک کریڈیبل سگنل ہوگا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کو طوالت نہ دی جائے بلکہ ایک ریزولوشن کی طرف جائے. اچھا تو فائنلی میرا خیال ہے کہ یہی بات پر سب اگری کر رہے ہیں کہ ڈائلاگ از دی اونلی وے فارورڈ، کیونکہ اس کا بین الاقوامی بھی اثرات ہیں اور امریکہ اس سے کوئی حاصل اس کو نہیں ہے، وہ زیادہ ہی اس کو امبیرسمنٹ کا سامنا ہے، اور نہ کوئی پولیٹیکل گینز ہے، نہ ملٹری گینز ہے، نہ ڈپلومیٹک گینز ہے، نہ اکنامک گینز ہے امریکہ کے لیے، اینڈ ناٹ فار دا ورلڈ آئیدر. لیکن اس سب میں ایران جو ہے اس نے بہت گین کیے. بہرحال دیکھتے آنے والے دنوں میں حالات بہتری کی طرف جائیں، اس پر ہماری نظر رہے گی. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان.